कार्यक्रम सदाए हक अल्लाह अकबर अस्सलामु अलैकुम जी हाँ। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामईन व सामिआत किराम, सदाए हक सुनने वाले साथियों, आज 18 ज़िक़ादा 1443 हिजरी, 18 जून 2022 ईस्वी, 4 गते आषाढ़ 2079 बिक्रमी, शनिचर का दिन, मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी सदाए हक का प्रोग्राम लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। ये प्रोग्राम आप रोज़ाना जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 1:30 बजे दिन से 2:15 बजे तक समाअत फरमाते आ रहे हैं। आज शनिचर का दिन है और सवाल और जवाब का लाइव प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में सवाल और जवाब का लाइव प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूं और आपकी खिदमत में रोज़ाना इसी वक्त में और इसी 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर डेली रोज़ाना 1:30 बजे से 2:15 बजे तक ये प्रोग्राम पेश किया जाता है। अभी यह प्रोग्राम आपकी खिदमत में फेसबुक पर भी लाइव पेश किया जा रहा है। फेसबुक आईडी है मोहम्मद मुस्तकीम मदनी, इस पर आप हमें देख सकते हैं और आप सवालात कर सकते हैं और उसके जवाबात पा सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। गुज़श्ता हफ्ता किसी मशगूलियत की बिना पर मैं आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका, जिसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, और अक्सर शनिचर के दिन ही कोई न कोई काम लग जाता है, जिसकी वजह से हाज़िरी मुश्किल हो जाती है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हर प्रोग्राम हमारा अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से हर एक प्रोग्राम का यूट्यूब चैनल बनाया जाता है और कतर में हमारे साथी शकील रायन साहब हैं, जो इस प्रोग्राम को हमेशा अपलोड करके आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज कुछ सवालात आए हैं, उनके जवाबात हम आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। फिर फेसबुक पर जो सवालात आएंगे तो उनके जवाबात दिए जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक सवाल आया हुआ है कि क्या मस्जिद के लाउड स्पीकर से किसी के जनाजा की खबर दी जा सकती है? बयान करके अजर के मुस्तहिक बने एक सायल। हमसे जुड़े हैं यूनिक से और दूसरे सलाहुद्दीन बाबू लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और एक शकील रायन भी जुड़े हैं। ये लोग हमसे जुड़े हैं अभी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और वो सवालात करेंगे तो उनके सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। शकील रायन लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये सारे लोग जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि उनसे आप लोग सवालात करें और
ہم سے جوابات پانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سوال آیا ہے کہ کیا مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے کسی کے جنازہ کی خبر دی جا سکتی ہے؟ بیان کر کے اجر کے مستحق بنے ایک سائل۔ بیان کر کے اجر کے مستحق بنے ایک سائل۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے کسی کے جنازے کی خبر دی جا سکتی ہے؟ بیان کر کے اجر کے مستحق بنے ایک سائل۔ اس کے جواب میں عرض ہے کہ لوگوں نے آج کل خاص کر یہ ایک عادت بنا لیا ہے کہ اگر کسی کی موت ہوئی تو اکثر جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو خبر کرنے کے لیے، گاؤں والوں کو جنازہ کے وقت کی خبر کرنے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کا یوز کرتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کو خبر کی جاتی ہے کہ بھائی فلاں وقت میں فلاں شخص کے انتقال کے بعد ان کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی۔ تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس طرح سے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے، مسجد میں اعلان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خبر ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ میت کے جنازہ میں شریک ہوں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اور یہ مطلوب چیز ہے، شرعاً یہ مطلوب ہے کہ جتنے لوگ رہیں گے اتنی ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ ایک حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من میت تصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون مئۃ کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی میت مر جائے تو اس پر مسلمانوں کا ایک گروہ جنازہ کی نماز پڑھے جس کی تعداد لگ بھگ 100 ہو، اور سارے لوگ ان کی شفاعت کے لیے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر۔ ہم سے جڑے ہیں محمد مطیع الرحمان، لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنازہ کے اندر لوگوں کی کثرت ہونی چاہیے، لوگوں کو جمع ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع ہونا چاہیے، اور وہ لوگ میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ہم سے جڑے ہیں صبا کریم، ان کا لکھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سوالات کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہد الجنازۃ حتی یصلی فلہ قیرات، کہ جس نے جنازہ میں شرکت کی اور جنازہ کی نماز پڑھی تو اسے 1 قیرات کا ثواب ملے گا، اور من شاہد حتی تدفن کان له قیراتان، اور جو شخص جنازہ میں شریک ہوا اور دفن تک وہ شریک رہا تو اسے 2 قیرات کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ 2 قیرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین متفق علیہ، کہ 2 بڑے پہاڑ کے برابر۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر۔ ہم سے جڑے ہیں نصیب الحق صاحب، اسی طریقے سے جمیل اختر شیخ، یہ لوگ جڑے ہیں۔ ہم سواگت کرتے ہیں آپ لوگوں کا، خوش آمدید کہتے ہیں، اور گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ لکھ کر کے سوالات کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جنازہ میں شرکت کرنا یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے، اور جو مسجد سے ریڈیو یا لاؤڈ اسپیکر سے جو اعلان کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتلا دیا جائے
کہ جنازہ کا وقت اتنے بجے ہے اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ثواب میں شریک ہو سکیں اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شرعاً مطلوب ہے کہ لوگوں کی کثرت ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہو کر کے ثواب کا باعث بنے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بغیر کوئی شرعی محظور کے، شرعی ممانعت کے، اگر صرف وقت کی تعین کر کے اگر مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کیا جائے کہ اتنے بجے جنازہ کی نماز ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، میں بھول گیا کہنا کہ آج ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 98 23 46 28 90، 98 23 46 28 90۔ اس نمبر پر آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ریڈیو کے ذریعے رکھ سکتے ہیں۔ 98 23 46 28 90 اس پر فون کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ اور ابھی ہم سے جڑے ہیں فیس بک پر محمد ظہیر الدین صاحب۔ میں مشارکین حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ لکھ کر کے سوالات کریں، چاہے ہندی میں، چاہے اردو میں، یا چاہے انگلش خط میں، کسی میں بھی لکھ کر کے آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب دیے جائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریڈیو سے یا لاؤڈ اسپیکر سے مسجد میں جنازہ کے بارے میں اعلان صرف ضرورت کے تحت کیا جائے کہ فلاں شخص کی وفات ہو گئی ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ان کے جنازہ کی نماز فلاں وقت میں ظہر کے بعد یا عصر کے بعد پڑھی جائے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شریک ہو کر ثواب دائرین حاصل کریں اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اتنا کافی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ ہر 2 منٹ پر اعلان کرے، یا یہ کہ ان کے جو محاسن ہیں، ان کی جو بھلائیاں ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دے کہ فلاں میت ایسے تھے، ویسے تھے، یہ تھے، وہ تھے۔ تو یہ کرنا درست نہیں ہے، یہ کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، اگر ضرورت کے تحت لاؤڈ اسپیکر، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے جنازہ کا اعلان کیا جائے اور صرف ضرورت کے تحت، تو اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نہیں ہوگی۔ اب آئیے دوسری طرف آتے ہیں، اس کی دلیل میں دینے جا رہا ہوں، لیکن ایک چیز یاد آئی ہے، میں ایسا نہیں کہ بھول جاؤں۔ بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ اگر بھوج بھات ہے، شادی بیاہ ہے، تو مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کیا جاتا ہے کہ بھوج تیار ہے، کھانا تیار ہے، آپ لوگ آئیں کھا لیں۔ اور اسی طریقے سے شادی بیاہ میں جو ہے جو چماؤن لکھاتے ہیں، جو ہمارے یہاں رواج ہے، تو اس کا بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے کہ چماؤن ہو رہا ہے۔ یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر بڑی سے بڑی چیز، فالتو چیز، سب کا اعلان مسجد سے کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ سراسر شرعی طور پر غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، آئیے اب آپ کو دلیل دیتے ہیں تھوڑی سی کہ مائک سے یا مسجد سے یا مسجد کے اندر اعلان کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو اس کا اشارہ ملتا ہے ان مذکور حدیثوں، جو حدیثیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا اسود او امرأة سودا کانت یقم المسجد فمات، کہتے ہیں کہ ایک کالے کلوٹے مرد یا ایک کالی کلوٹی عورت تھی جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، وہ ایک روز انتقال کر گئی۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا مات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ مرد یا وہ عورت کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ مر چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افلا کنتم آذنتمونی بہ، تم نے ہمیں کیوں نہیں خبر دیا؟ تم لوگوں نے ہمیں کیوں نہیں اطلاع دی، نہیں خبر دی، کیوں نہیں خبر دی ہمیں؟ تو بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ کے نبی، وہ ان کا انتقال رات میں ہو گیا اور آپ آرام فرما رہے تھے، ہم لوگ نہیں چاہے کہ آپ کے آرام میں خلل ہو، اس لیے ہم لوگوں نے آپ کو نہیں جگایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلونی علی قبرہ، اس کی قبر ہمیں بتاؤ کہاں ہے۔ تو پھر قبر بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنازہ کی نماز قبرستان میں جا کر کے پڑھی، متفقون علیہ، یعنی بخاری اور مسلم کی روایت۔ تو اس میں ایک لفظ ہے کہ افلا کنتم آذنتمونی بہ،
تم نے مجھے ان کے بارے میں کیوں خبر نہیں دیا؟ تو علماء کرام نے اس لفظ سے کہ ہمیں کیوں نہیں خبر کیا، اس سے استدلال کیا ہے کہ ضرورت کے تحت میت کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے، اعلان دیا جا سکتا ہے، اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک دوسری دلیل ہے کہ جب نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا، جو مسلمان ہو گئے تھے حبشہ میں، تو اس وقت جو مسلمان ہوا تو اس کے بارے میں حدیث میں آیا کیا، وَنَعَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن موت النجاشی، نجاشی کی موت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذی مات فیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے موت کے دن ہی خبر دیا کہ نجاشی تمہارا بھائی فلاں جگہ فلاں ملک میں انتقال کر گیا ہے۔ وخرج بهم الى المصلی، تو ان کو یعنی صحابہ کرام کو لے کر مصلی عیدگاہ کی طرف لے گئے، فصف بهم، صف لگایا، وکبر علیہ 4 تکبیرات، اور 4 مرتبہ تکبیر پڑھی، 4 مرتبہ تکبیر پڑھی۔ تو اس میں کہنا کا مطلب یہ ہے کہ نعا، لفظ نعا کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، موت کی خبر دینا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ نعا لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجاشی صاحب الحبشہ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی جس دن وہ انتقال کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ نصیب الحق صاحب کا سوال آیا، میں آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی سوال کی طرف۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے ضمن میں، فیہ استحباب الاعلام للمیت، کہ اس میں میت کے بارے میں اعلان کرنا مستحب ہے، زمانہ جاہلیت کے اعلان کی طرح نہیں ہونا چاہیے، زمانہ جاہلیت کے اعلان کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، کہیں پہ ننگے ہو گئے اور کہیں پہ جو ہے بدن کے کپڑے کو پھاڑ لیا اور چیخ چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، داڑھی بال نوچ رہے ہیں، اور قبیلہ میں جا کے خبر دے رہے ہیں اور ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، تو اس طرح کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، لیکن صرف خبر دینا کہ فلاں وقت میں جنازہ کی نماز ہے، اس میں شرعی طور پر کوئی نقصان، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو ایک حساب سے یہ بھلائی کے کام پر تعاون کرنا ہے دونوں کے لیے، یعنی حاضر ہونے والوں کے لیے اور میت کے لیے بھی۔ حاضر ہونے والے کے لیے اس طرح سے کہ وہ جنازہ میں شریک ہو کر زیادہ سے زیادہ ثواب کے مستحق ہوں گے حاضرین، اور میت کے لیے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی ہی لوگ مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بھلائی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کی بات پر دلالت کرنے والا، بتانے والا اس کے کام کرنے ہی کی طرح ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر ضرورت کے تحت، صرف ضرورت کے تحت ہم لوگوں کو مسجد کے مائک سے اعلان کر کے بتائیں کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے جنازہ کی نماز فلاں وقت میں فلاں جگہ پڑھی جائے گی، تو اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ تبارک و تعالی نہیں ہے، نہ کوئی شرعی اس میں کمزوری ہے۔ لیکن یاد رہے کہ بار بار لوگوں کو اعلان کر کے تکلیف نہ دیا جائے اور تشویش نہ کیا جائے، ڈسٹرب نہ کیا جائے، ایک بار 2 بار کافی ہے۔ یہاں ایک بات اور بتا دوں، اس پر بھی سوالات آئے ہیں کہ کیا واٹس ایپ پر یا فیس بک پر یا اور بھی سوشل میڈیا پر میت کی خبر دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی ہے؟ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دی جا سکتی ہے، بلکہ دعائے خیر کے لیے، لوگوں کو خبر کرنے کے لیے اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ بہتر بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ لکھتے ہیں نصیب الحق صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک سوال ہے کہ غائبانہ جنازہ کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جیسا میں ابھی
قطر میں ہوں اور جنازہ کی نماز نیپال میں ہے تو کیا ہم غائبانہ جنازہ باہر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تھوڑا شیخ وضاحت کر دیجیے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر کو کہ غائبانہ نماز پڑھتے ہوئے۔ دیکھیے ایک مسئلہ ہے، یہ غائبانہ جنازہ کی نماز پڑھنا درست ہے کہ نہیں درست ہے، تو ہمارے اہل حدیث کے نزدیک درست ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جنازہ کی نماز غائبانہ پڑھنے میں، اور دلیل میں دیتے ہیں یہی نجاشی کی حدیث جو ابھی ہم نے بیان کیا۔ حبشہ کے بادشاہ جو نجاشی تھے ان کے جنازہ کی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پڑھی تھی، اور ان کی وفات فلاں جگہ ہوئی تھی، یعنی حبشہ میں ہوئی تھی، دوسرے ملک میں ہوئی تھی۔ لیکن ایک بات میں یہاں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ہر غیرے اگر مر جائے گاؤں گھر میں اور ان کے جنازہ کی نماز اگر پڑھی جائے، ان کی کوئی دینی خدمات نہیں ہے، نہ کوئی بات ہے، اور اس طرح سے اگر ہر شخص پر غائبانہ جنازہ کی نماز پڑھنا شروع کر دے تو میرے خیال سے یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، بلکہ جو لوگ جن کی خدمات ہے اسلام میں، اہل علم ہیں، جن کے جو ہے بہت ہی نام ہے، شہرت ہے دین کی خدمت کے بارے میں، اگر ان کے لیے جنازہ کی نماز پڑھی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، لیکن یہ کہ وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ یہ عموم البلوا، یہ عام بات نہ ہو جائے، یہ عام بات نہ ہو جائے۔ بعض علماء نے سختی کیا ہے کہ غائبانہ جنازہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اور وہ لوگ دلیل کا رد کرتے ہیں جو نجاشی بادشاہ کی جو حدیث ہے جس سے ہم اہل حدیث دلیل لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایسے ملک میں تھے جہاں وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، ان پر جنازہ کی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ فِي غَيْرِ أَرْضِكُمْ، کہ تمہارا ایک بھائی تمہاری زمین کے علاوہ کسی دوسری زمین میں انتقال کیا ہے، دوسرے سرزمین میں انتقال کیا ہے، تو آؤ تم لوگ اس پر اور ہم لوگ مل کر کے جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جن کی جنازہ کی نماز اس ملک میں نہیں پڑھی گئی ہے جہاں وہ مرا ہے، تو اس پر غائبانہ کی جنازہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ علی کل حال یہ اختلاف ہے علماء کا، لیکن شیخ ابن عثیمین اور شیخ ابن باز وغیرہ کا کہنا ہے کہ جو اہل علم ہے، جن کی شہرت ہے اور جن کی خدمات ہیں، ان کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے۔ اور جنازہ کی نماز میں کیا ہے؟ دعائے مغفرت ہے، اور وہ دعائے مغفرت ہم نفلی نماز میں بھی کر سکتے ہیں، فرائض میں بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہوئے بھی ہم سارے مسلمانوں کے مردوں کے لیے ہم دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، اور یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ اللہ عالم الصواب۔ نمبر ہے نیپال کے لیے 98 23 46 28 90، 98 23 46 28 90۔ اس پر سوال کیا جا سکتا ہے۔ شکیل رین صاحب لکھتے ہیں، شیخ ایک سوال ہے، ابھی جو نیپال کے اندر میں جو حج کرنے والے حجاج کو زیادہ عمر کی وجہ سے حج کرنے کے لیے نہیں جانے دیا جا رہا ہے تو وہ کس طرح سے حج کریں گے؟ شیخ اس کے بارے میں رہنمائی کیجیے۔ اگر یہ مشکل ہے اور زیادہ عمر ہو گئی، وہاں جا کر کے پریشانی بڑھ سکتی ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ سفر کرنے کے لائق نہیں ہے، سفر کے یوگ نہیں ہے۔ تو اگر سفر کے لائق نہیں ہیں تو اور حج کرنے کی طاقت ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اگر حج بدل کروانا چاہے تو اپنے نفس کا حج بدل کروا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو لوگ حج بدل کریں گے وہاں مکہ میں، وہ اپنا حج پہلے کر چکا ہو، اپنے نفس کا حج، فریضہ حج ادا کر چکا ہو، تب جا کر کے حج بدل کرے گا، نہیں تو حج بدل جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے عمرہ بدل لوگ کرتے ہیں تو پہلے اپنے جان کا عمرہ کرنا ضروری ہے، تب جا کر کے عمرہ کسی دوسرے کے نام سے عمرہ بدل کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے جب میں جوبیل میں تھا، سعودی عرب جوبیل میں، اور عمرہ کرنے جا رہے تھے لوگوں کے ساتھ، تو ایک آدمی غالباً کاٹھمانڈو کا تھا، تو وہ میرے ساتھ ہی تھا۔ جب میں عمرے کے طریقے بتلایا تو وہ بولا کہ میں اپنے باپ یا اپنی ماں کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں،
تو میں نے کہا کہ بھائی آپ اپنا عمرہ کیے ہیں؟ تو نہیں، میں نے اپنا عمرہ نہیں کیا ہے، لیکن میں سب سے پہلے اپنے باپ ہی کی جانب سے کروں گا۔ اب سمجھا کر کے تھک گیا، لیکن وہ شخص نہیں مانا اور ضد باندھ لیا کہ ہم پہلے ماں ہی کی طرف سے کریں گے۔ اور پھر مکہ گیا، اتنی بڑی جہالت، یہ تو جاہل بھی ہے پلس جو ہے کوئی اگر سمجھائے تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو وہاں جب مکہ گئے تو 14 بار چکر لگایا صفا مروہ کا۔ ہم سارے لوگ بس میں بیٹھے ہیں جانے کے لیے اور وہ چکر لگا ہی رہا ہے۔ نے پوچھا کہ بھائی تم کدھر تھے؟ تو ہم تو چکر لگا رہے تھے۔ تو کیسے لگا رہے تھے؟ تو ایک بار صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا ایک گینا، وہ ایک گینا، اور اس طرح سے جو ہے 14 بار اس نے ظلم کیا، اور جہالت کی وجہ سے، جہالت نہیں، ڈھیٹ کی وجہ سے اس شخص نے ایسا کیا، اور اپنے عمرے کو نہ اپنے لیے کر سکا، نہ اپنے والد کو ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کا رائے گا چلا گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ حج اور عمرہ کا طریقہ سیکھے۔ اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو اہل علم کے پاس بیٹھ کر کے جانے سے پہلے کچھ سیکھے۔ اور میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ نے حیثیت دیا ہے نیپال میں یا ہندوستان میں، تو وہ حاجیوں کہ حج میں بھیجنے سے پہلے یا کاٹھمانڈو ہی میں چونکہ 2 دن 3 دن رہنا پڑتا ہے، تو وہیں اگر حج کورس ہو جائے اور حج کے بارے میں اگر وہاں بتلایا جائے ڈیٹیل کے ساتھ، تو میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ عالم الصواب۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ لائیو پروگرام آپ فیس بک پر ڈائریکٹ سن رہے ہیں، اور ریڈیو جنک نندنی FM جنک پور دھام نیپال دھنوشا سے آپ ڈائریکٹ 95.5 میگا ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ اور اگر کوئی بھائی نیپال سے فون کرنا چاہتے ہیں تو 98 23 46 28 90 اس پر آپ کال کر سکتے ہیں اور ہم سے جڑ سکتے ہیں اور جواب پا سکتے ہیں۔ میرے پاس تقریباً اب 20 منٹ باقی رہ گئے ہیں، اور 20 منٹ کے اندر ہی ہم جو آپ لوگوں کے سوالات آئیں گے ان کے سوالات لینے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جب تک کسی بھائی کا سوال نہیں آ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک جو اہم مسئلہ جو آج کل پھیلا ہوا ہے اور ہندوستان میں کوہرام مچا ہوا ہے، تو اس ضمن میں میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہو سکتا ہے کسی کو اس کا علم ہو جائے اور راہ راست پر آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حکم ہے؟ ان لوگوں کا کیا حکم ہے؟ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حکم ہے؟ پہلے بات تو میں بتا دوں کہ اکثر لوگ اسلام پر ہی کیوں اعتراض کرتے ہیں، اور اسلام کے جو ہمارے رہنما ہیں، نبی ہیں، انہی پر کیوں اعتراض کرتے ہیں۔ عیسائیوں پر کوئی اعتراض نہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی اعتراض نہیں، یہودیوں پر کوئی اعتراض نہیں، موسیٰ علیہ السلام پر کوئی اعتراض نہیں، اور جو آریہ سماج ہے، ہندو دھرم ہے، ان پر کوئی اعتراض نہیں، ان کے جو ہستیاں ہیں، ان کے نزدیک جو پوتر ہستیاں ہیں، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، کوئی بات نہیں، صرف اسلام ہی پر کیوں؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ دشمنان اسلام کے آنکھوں میں یہ کتنا کھٹک رہا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا کہ یہ کتنا سچا دھرم ہے، کتنا سچا مذہب ہے یہ، کہ بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کر کے اپنی شہرت کمائے اور لوگوں کی نظر میں آئے، بہت سارے لوگوں کی لعنت ملامت حاصل کیے، اور بہت سارے لوگوں کی نظروں کے جو ہے نور بن کر کے دنیا میں ٹہل رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور تعریف ہم بیان کریں یا نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کے یوگیہ ہیں۔ محمد کا معنی ہی ہے ایسا شخص جس کی ہر آدمی تعریف کرے، جس کی ہر آدمی تعریف کرے، اور
تعریف کرنے والی چیز کی اگر کوئی تعریف نہ کرے تو اس کے عقل میں کھوٹ، اور اس کو اگر ہم کہہ دیں کہ وہ بیوقوف ہے یا ہٹ دھرم ہے تو اس کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں ہوگا۔ اور تو اور بلکہ غیر اسلام والوں نے، یعنی غیر مذہب والوں نے، مسلمانوں کے علاوہ غیروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی ہیں وہ ہم مسلمانوں نے اتنی کتابیں نہیں لکھی۔ اور ایک بندہ عیسائی ہے، کرسچن ہے، اس نے 100 آدمی کے لیے جو ہے کمپرمائز کیا اور ایک کتاب لکھا کہ 100 آدمی جو دنیا میں اچھے اچھے آدمی نکلے ہیں ان 100 آدمی کی جیونی اور جو ہے کیا شبان عمری لکھا ہے، اس میں سب سے اول، سب سے فرسٹ نام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہے۔ جب دشمن بھی ہماری تعریف کرنے پر یہ ہیں پریشان ہیں اور مجبور ہیں، تو یہ چھوٹے موٹے لوگ اپنی شہرت کے لیے، اپنے فالوور بڑھانے کے لیے جو اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر جو اعتراض کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی نادانی، ان کی اپنی بیوقوفی ہے، اس کے علاوہ اور دوسرا کچھ نہیں ہے۔ تجمل ندوی نیپالی، یہ بھائی جڑے ہیں، نئے لگ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام میں، ان کا سواگت ہے۔ اور میں خبر کر دوں کہ ہمارا یہ پروگرام ہر سنیچر کے دن 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک نیپالی ٹائم سے پیش کیا جاتا ہے، ریڈیو پر بھی، جنک پور دھام جنک نندنی FM ریڈیو پر بھی، اور فیس بک پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو آئیے میں بتاؤں تھوڑا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ پہلی بات یہ کہ تمام علماء کا، تمام امت کا اتفاق ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، اس آدمی کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس آدمی کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ علماء کرام نے اختلاف کیا ہے کہ اگر وہ بندہ توبہ کر لے، وہ بندہ اگر توبہ کر لے تو کیا اس کی وہ توبہ قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اس کی وہ توبہ قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ اس ضمن میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی عمدہ کتاب لکھی ہے، عربی میں الصارم المسلول علی شاتم الرسول، کہ ننگی تلوار، کھچی ہوئی تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گالی دینے والے پر، اور اس کا غالباً ترجمہ بھی اردو میں ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کتاب کو خرید کر کے اس کو پڑھیں اور اس پر اپنی بصیرت پر ہو جائیں، تاکہ کوئی ایسا جو ہے کرے تو پھر اس کا جواب دیا جا سکے۔ تو یہاں ایک بات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرے، گالی دے، مذاق اڑائے، چاہے وہ مذاق میں ہو یا چاہے جدیت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ہو، یا حسد اور جلن میں ہو، کسی بھی صورت سے اگر ہو رہا ہے، کر رہا ہے، اگر وہ مسلم کر رہا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، اگر وہ مسلم کر رہا ہے تو اسلام سے خارج ہے، اور اس کو سزا ملنی لازم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کہ جب آپ پوچھیں گے ان منافقین سے کہ تم مسلمانوں کے بارے میں، ہمارے بارے میں یا اسلام کے بارے میں کیوں غلط غلط باتیں کرتے ہو، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ تو کھیل کود میں ایسا کر رہے ہیں، ہنسی مذاق میں ایسا کیے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہنسی مذاق کے بارے میں کہا کہ کہہ دیجئے آپ کہ کیا اللہ اور اس کی نشانیاں اور اس کے رسول ہی تم کو مذاق کرنے کے لیے رہ گئے تھے؟ لا تعتذروا، کوئی عذر نہیں پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد اسلام سے خارج ہو گئے، تم کافر ہو گئے۔ تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے، یہ بالکل نص صریح ہے، واضح دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ اور اس کی آیات، اس کے رسول، آیات میں جیسے کوئی نماز کا مذاق اڑائے، کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے، کوئی روزے کا مذاق اڑائے، کوئی زکوٰۃ کا مذاق اڑائے، کوئی اس طرح سے کرے، تو اگر اس طرح سے مذاق اڑا رہا ہے تو سمجھیے کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے اور وہ اسلام سے خارج بندہ ہے۔ بغیر توبہ کیے ہوئے اگر مر گیا
تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اگر توبہ کر لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی معاف کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے۔ اب آئیے حدیثوں سے دلیل دیتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی اور آپ کے حق میں، آپ کی جناب میں برا بھلا کہتی تھی، تو ایک شخص نے اس عورت کا گردن دبا دیا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ پھر شکایت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائیگاں دیا، اس کی کوئی قیمت نہیں دیا کہ بھائی تم کیوں دوسرے کے دھرم کے مقدس ہستی کے خلاف تم بولتے ہو، تو اس لیے اس کے خون کی کوئی قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیا۔ یہ حدیث آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ حدیث شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے صارم المسلول میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے، اور ابو داؤد میں ہے یہ حدیث 4362، اور امام ابن تیمیہ نے اس حدیث کو جید قرار دیا ہے۔ اس طرح کے بہت ساری حدیثیں مدینہ میں ایک اندھا صحابی تھے، ان کے پاس ایک لونڈی تھی، وہ لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، غلط باتیں کہتی تھیں۔ وہ اندھا صحابی بہت منع کرتے تھے کہ تم ایسا نہیں کرو، لیکن وہ بات نہیں مانتی تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، تو وہ اندھا صحابی چاقو نکالا اور اس کے پیٹ میں بھونک کر کے اس کو قتل کر دیا۔ پھر صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا اس کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا کیوں کیے، تم نے کیوں مارا اس کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ تو آپ کے خلاف ہمیشہ بولا کرتی تھی، اس لیے ہم نے اس کو مار دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اشہدوا ان دمہا حدر، کہ گواہ رہو اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور صحیح ابو داؤد میں حدیث 3655 پر ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے، اور اسلام میں اس کی سزا قتل ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ، ویسے اور بھی کئی دلیلیں ہیں، کئی چیزیں ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بار مسئلہ آیا، نسائی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4071۔ ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ اغلظ رجل ابی بکر صدیق، کہا کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی، تو ابو بکر سے ہم نے پوچھا کہ اقتلہ، کیا اس کو ہم نے قتل کر دیا؟ فانتہرنی، تو حضرت ابو بکر نے ہمیں ڈانٹا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیس ھذا لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ گالی دے تو اس کو قتل کر دے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام میں یہ بات مشہور تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کی سزا قتل ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ آ رہا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا اگر توبہ کر لے، توبہ کر کے صحیح بن جائے، درست بن جائے، تو کیا اس کی توبہ قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ اس کی توبہ قبول کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ تو علماء کرام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر وہ صحیح دل سے، صدق دل سے توبہ کر لیا اور اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہے، تو اس کی یہ توبہ قیامت کے دن اس کو فائدہ پہنچائے گی، قیامت کے دن، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے۔ لیکن کیا دنیا میں اس کی توبہ قبول کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ حاکم وقت اس کی توبہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جج کے پاس جو مقدمہ گیا اور جج کو کہا کہ اب اس نے توبہ کر لیا ہے، تو کیا اس کی یہ توبہ قتل ہو جائے گی اور اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور وہ قتل سے محفوظ رہے گا؟ تو اس بارے میں علماء کرام نے اختلاف کیا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کی توبہ دنیا میں نہیں قبول کی جائے گی، بلکہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اگرچہ اس نے توبہ کر لیا۔ اس کی بھی دلیل ہے، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم کہتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر امن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا عام معافی کا اعلان کر دیا،
कि सारे लोग माफ हैं, मगर 4 लोगों को छांट दिया कि 4 लोग जिनमें 2 मर्द और 2 औरतें थी कि जहां भी मिले उन चारों को कत्ल कर दिया। वो सम्माहुम, और उनका नाम भी लिया, उनका नाम भी लिया। काल व अम्मा इब्न अबी सर्ह इन्नहु इख्तबा इंद उस्मान बिन अफ़्फ़ान, एक इब्न अबी सर्ह नाम का आदमी था, उस्मान बिन अफ़्फ़ान के पास जाकर के वो छुप गया। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया बैत के लिए, तो जब हाथ बढ़ाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र नीची कर ली, 3 बार नज़र नीची कर लिया। चौथी बार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत किया, और बैत करने के बाद जब वो चला गया तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा कि क्या तुम में कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जब मैंने नज़र नीची कर ले तो उस आदमी को कत्ल कर देता, इसलिए कि वो आदमी बहुत बुरा भला कहा करता था। तो लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, मा नदरी या रसूल अल्लाह माफ़ी नफ्स का, हम नहीं जानते थे कि आपके दिल में क्या है, आपका क्या इरादा है। आप अगर इशारा कर देते, आंख से ही इशारा कर देते, तो हम लोग उसका काम तमाम कर देते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नहु ला यंबग़ी लिनबिय्यिन अन तकून लहु खायनतुल आयुन, कि नबी के लिए मुनासिब नहीं है कि वह आंखों से इशारा करता फिरे। तो ये अबू दाऊद की रवायत है, हदीस नंबर 2334, और ये नस सरीह है इस बात के लिए कि ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसी तरीके से एक अब्दुल्ला बिन साद नाम का आदमी था जो वही लिखा करता था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक दफ़ा कहना शुरू किया कि अपने मन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल से कुरान लिख लेते हैं, और ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। और वो भाग गया, फरार हो गया। उसके तलाश में लोग निकले लेकिन वो नहीं मिला और फरार होकर के भाग गया। फिर बाद में वो दोबारा इस्लाम कबूल किया और बेहतरीन उसका इस्लाम बाकी रहा। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, इस तरीके से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वाले की ये सज़ा। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाली देने वाले को क्यों कत्ल किया जाता है, क्यों कत्ल किया, उसकी तौबा आखिरत में कबूल की जाएगी और दुनिया में क्यों नहीं कबूल की जाएगी। तो इसका जवाब ये है कि अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे रहा है तो उसमें अल्लाह का भी हक है और आदमी का भी हक है। अल्लाह का हक यह है कि वो रसूलुल्लाह को गाली दे रहा है तो वो अल्लाह तबारक व तआला उसका मामला समझेगा। वो इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, आपसे ठट्ठा मजाक करने वालों के लिए मैं ही काफ़ी हूँ, मैं ही काफ़ी हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला का जो हक है, तो तौबा से अल्लाह तबारक व तआला उसका हक, अपना हक माफ़ कर देगा। लेकिन इसमें एक आदमी का भी हक है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, इंसान का भी हक है। और इंसान का हक जब तक वो जिंदा है तब तक अपना हक माफ़ कर सकता है, और उसके इंतकाल के बाद उसको कौन माफ़ करेगा। माफ़ करने वाला तो इंतकाल कर चुका है, तो कौन माफ़ करेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक बाकी रहता है, इसीलिए उस शख्स का कत्ल किया जाता है। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हदीसों में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कई लोगों को माफ़ किया, गाली देने वाले को, आपकी शान में गुस्ताखी करने वाले को माफ़ किया। तो ये जवाब यह है कि बिल्कुल सही बात है ये कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, बाहयात थे, तो आपने ऐसे लोगों को माफ़ किया जो आपकी शान में गुस्ताखी करता था, इसलिए कि वो आपका हक था, आपका वो हक था। माफ़ करना या छोड़ना या कत्ल करना वो आपका हक था, लेकिन आप नर्म दिल पैदा किए गए थे, लोगों के लिए, दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर आए हुए थे, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में किसी से इंतकाम नहीं लिए और आपने सबों को माफ़ किया। लेकिन अब चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच नहीं रहे, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की हिफाजत करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की हिफाजत करना हम मुसलमानों के ज़िम्मा है। बल्कि मुसलमानों के जो अइम्मा हैं, जो मुसलमानों में जो बड़े बड़े लोग हैं, उलमाए किराम हैं, इम्मा किराम हैं, उनके ऊपर ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की हिफाजत करे। और इसीलिए जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देते हैं, शान में गुस्ताखी करते हैं, तो उन लोगों को के लिए कोई छूट इस्लाम के अंदर नहीं है। उम्मीद के
اس تفصیل سے سائل کو جواب مل گیا ہوگا اور سامعین کرام کو بھی اس ضمن میں کافی معلومات ہو گئی ہوگی۔ بہت ساری باتیں ہیں جو میں ریڈیو پر وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کر پا رہا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر کبھی موقع ملا تو ڈائریکٹ فیس بک پر رہے گا تو اس پر جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں ایک بات اور بتاتا چلو، بہت سارے نادان قسم کے مسلمان، جاہل اور یہ نوجوان طبقہ کے لوگ جو کبھی نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے ہیں اور غلط غلط کاموں میں لگے رہتے ہیں، وہ جوش میں آ کر کے جب اگر کوئی کسی نے اللہ کو گالی دی، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو وہ بھی اس مذہب کے پیشواؤں کی اور ان کے مقدس خداؤں کی برائی بھلائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہمیں ہمارا اسلام سکھلاتا ہے کہ کسی بھی دھرم کے گرو کو، کسی بھی دھرم کے لوگوں کو گالیاں مت دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 108 میں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اللہ کے علاوہ جن جن کی لوگ پوجا کر رہے ہیں ان کو گالیاں مت دو۔ دیکھیے، اللہ کے علاوہ جن معبودوں کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں ان کو گالیاں مت دو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ لوگ بھی جوش میں آ کر کے، بدلہ میں آ کر کے اللہ کو بغیر علم گالی دیں گے اور اللہ کو گالی دے کر کے دشمنی مول لیں گے۔ تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم غیروں کے معبودوں کو گالیاں نہ دیں، برا بھلا نہیں کہیں، اپنے زبان پر لگام لگائیں۔ ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے۔ آج جوش میں فیس بک پر دیکھیے تو فیس بک مولوی بھی بہت زیادہ ہیں، واٹس ایپ کے مولوی بھی بہت زیادہ ہیں، اب جو من میں آتا ہے وہ بک دیتا ہے اور بولتے چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب میرے پاس وقت 2-4 منٹ ہے، میں اب آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آئندہ جس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس چیز پر لوگ گستاخی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنی ہی کم عمر میں کیوں شادی کی، اس پر آئندہ سنیچر کے دن مفصل گفتگو ہوگی۔ اور سارے مشارکین حضرات جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی کچھ سوالات اس ضمن میں لے کے آئیں اور اس پر مفصل گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور سارے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اے اللہ، جو لوگ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا کار و ساز ہے، تو قادر مطلق ہے، اس کو دنیا میں عبرت کے لیے عبرت کی سزا دے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرے اور پھر اس طرح کی گستاخیاں نہ کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔